मुकम्मल तौर पर सूबा उनके कंट्रोल में है। ऐसे ही पैसे कमाने के लिए सूबा किसी की मुखालफत उनको नहीं रोक पा रही कि मैं उनकी मुखालफत करूँ या कोई और सियासी जमात मुखालफत करे, और सी डेर इसमाइल खान के काम करने के लिए उनके लिए सियासी जमातों की मुखालफत रुकावट बन जाती है। सर, रोज़नामा मशरिक 25 अगस्त की खबर है। PDM के दौर में वजारत मवासलात में अरबों रुपए के घपलों का इंकशाफ हुआ। लिखा गया कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में गैर कानूनी भर्तियों के नतीजे में कौमी ख़जाने को 1 अरब 21 करोड़ 27 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये वजारत तो आपकी जमात के पास थी। 10 करोड़ PMA के लिए आता है, 10 करोड़, और उसमें से 3 करोड़ पहले ही पहुंचने से पहले ही वो जो है हमारे MNA सबकात में चले जाते हैं। नजरियाती सियासत पाकिस्तान में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई नापसंद है। अच्छा, कराची में आप अपना किरदार अच्छा निभा रहे थे, तो आपको कराची से बेदखल और सस्पेंड करने में सुना है कि जनाब आसिफ अली जरदारी का हाथ था, ये सच है? तो उसमें के पीछे 2 अफराद थे। एक का नाम जनरल फैज़ हमीद था। बावजूद भी आप देखें डेर इस्माइल खान की तारीख में आप हज़रत मुफ्ती साहब से लेकर अभी मौलाना फजल रहमान साहब तक जमीयत उलमा के चीज़ों को, प्रोजेक्ट्स को आप निकाल देना, इस पूरे डेर इस्माइल खान से निकाल दें। आप बैठ कर ईमान से बताइए कि उसके बाद डेर इस्माइल खान आपके लिए और ज़्यादा खंडर जो है वो मंजर नहीं पेश कर सकता। सोशल मीडिया पर मशहूर है कि 2013 के इलेक्शन में अली अमीन को फ्रंट लाइन पर जमीयत हिलाई थी, और वो भी क़य्यूम नवाज़ हिसाम की मुखालफत में। क्या ये सच है? अल्हम्दुलिल्लाह हम इस गुनाह में शरीक नहीं। एक बात मैं आपको बता दूं, मौलाना साहब इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा हम कहते हैं डेरा इस्माइल डेरा जो है वो खुला दस है। Welcome to Ahmed Ibrahim Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप मेरा YouTube चैनल अहमद इब्राहिम पॉडकास्ट, और मैं हूं आज का होस्ट काजी इब्राहिम अहमद। और आज हमारे सेट पर मौजूद हैं हज़रत शेखुल हिंद के जानशीन हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के फर्जंद अर्जुमंद, कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब के बरादर सग़ीर मौलाना इंजीनियर ज़ियाउर्रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं और इनके तहे दिल से मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत की बहुत खिदमात है माशाल्लाह, लेकिन आज इन्होंने बहुत सारे टाइम निकाल कर, बहुत सारा कीमती वक्त में से अपना टाइम निकाल कर हमारे पास आए हैं। तो आज इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात होंगे, इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में सवालात होंगे, और कुछ इनके सियासत के हवाले से भी सवालात होंगे। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह हमारा सेशन होगा। तो हम सबसे पहले मौलाना साहब से सवाल करना चाहेंगे, मौलाना साहब आपका बचपन कहाँ और कैसे गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने दावत दी। बचपन तो कुछ अब्दुल खेल में गुजरा, माशाल्लाह। क्योंकि पैदाइश अब्दुल खेल की है, तो इब्तिदाई साल जो है वो तो अब्दुल खेल के। फिर उसके बाद स्कूलिंग के लिए फिर मुल्तान, क्योंकि हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह जो है वो मुल्तान में उनका पूरा सेटअप वहाँ था। माशाल्लाह। तो उसके बाद सब लोग, हम फैमिली के मौलाना साहब से लेकर हम सब शिफ्ट हो। उनके नहीं, शिफ्ट तो ऑलरेडी थे। ठीक है। वो हज़रत मुफ्ती साहब के ज़माने से ही उधर सबकी पढ़ाइयाँ उधर चल रही थी। ठीक है। तो उसी के तसलसल में फिर मैं भी मुल्तान चला गया। फिर मुल्तान से मैट्रिक किया। तो बचपन तो यही डेरा इस्माइल खान में अब्दुल खेल और मुल्तान के बीच में सैंडविच रहा। सैंडविच रहा, ठीक है। इंजीनियरिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? शौक था या? जी, इंजीनियरिंग मेरा शौक था। शौक था। और मैं अपने घर का पहला एक फ़र्द हूँ जो इस तरफ गया है, और मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी इजाज़त मिली, क्योंकि हम सब जो है वो बिल्कुल एक सेट पैटर्न था कि हमने मैट्रिक करनी और फिर मैट्रिक के बाद मदरसे में जाना। अच्छा। अब उस सेट पैटर्न से हटना ये बड़ा ही मुश्किल काम था, और मुझे ये यकीन नहीं था कि मुझे इसकी इजाज़त मिलेगी। लेकिन फिर एक वजह ऐसी हुई कि जिसकी वजह से फिर मुझे इजाज़त मिली और फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए गया। तो ये मेरा शौक था, ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने उसकी तरफ मुतवज्जे किया।
پہلے سے ہی میرا ایک وہ تھا کہ میں انجینئر بنوں. جی ہاں. بطور کمشنر آپ نے کراچی سمیت کئی بڑے شہروں میں خدمات سر انجام دی. یہ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ قاضی صاحب یہ بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب آپ انتظام کے اس میں جاتے ہیں، فیز میں جاتے ہیں. یہ تو ساری ایڈمنسٹریشن ہے، جی جی مینجمنٹ ہے. اور آپ جب ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے اس فیلڈ میں جاتے ہیں تو بہت سارے چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت رکاوٹیں آپ کے سامنے آتی ہیں، بہت فیسیلیٹیشن آپ کے سامنے آتی ہے. اب ان تمام فیزز سے کیسے گزرنا ہے، آپ نے جتنی فیسیلیٹیشن ہے اس کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے اپنے منصب کے لیے، لوگوں کے لیے. جتنی رکاوٹیں آ رہی ہیں پھر اس کو آپ نے دور کیسے کرنا ہے، پھر ان چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے حاصل ہوا. اور وہی جو ہے وہ آج میرے کام بھی آ بھی رہا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آئے گا. ماشاء اللہ. کراچی جیسے بڑے شہر کو سنبھالنے میں سب سے مشکل پہلو کون سا تھا آپ کے لیے جو آپ نے دیکھو کہ واقعی بہت مشکل ہے یہ؟ کراچی بہت بڑا شہر ہے بھائی صاحب، بہت بڑا شہر. دو چیزیں ایسی ہیں میری نظر میں کہ وہ حد سے زیادہ مشکلات کا سبب بنتی ہیں. ایک یہ کہ وہاں کا جو لوکل باڈیز کا سسٹم اور جس بے ہنگم انداز میں اس شہر کو بڑا کیا گیا ہے، اور پھر جس بے ہنگم انداز میں تجاوزات کے لیے اجازتیں دی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں نا، لفظ ہے تجاوزات، جی ہاں. لیکن اگر وہ باقاعدہ اجازت سے ہو تو پھر اس کو آپ کیسے تجاوزات میں شمار کریں گے. لیکن بہرحال ہیں، لوگوں نے اپنے اختیار سے نکل کر جو ہے وہ اجازتیں دی ہیں ان تجاوزات کے لیے. اور پھر اس شہر کو جس انداز میں بڑا کیا گیا ہے اور جس انداز میں پھیلایا گیا ہے وہ پلان نہیں ہے. اب اتنا بڑا شہر اگر پلان نہ ہو، نہ اس کی نکاس جو ہے وہ پلانڈ ہے، نہ اس کی سینیٹیشن پلانڈ ہے، نہ اس کی جو ہے واٹر سپلائی وہ پلانڈ ہے، ایسا ہی ہے، نہ اس کے گھر پلانڈ ہے. بارش ہوتی ہے تو پھر ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ جی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے پہلے دن جب بحیثیت ڈپٹی کمشنر کراچی میں چارج لیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اپنے دفتر میں جب چارج لینے کے لیے جا رہا تھا تو میرا دفتر پانی سے تقریباً یہ گھٹنوں تک بھرا ہوا. تو اب ایک دو دن کی بارش سے یہ حال ہو جاتا ہے. تو ایک تو بلدیات کا نظام وہاں پر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بلدیات کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ ہمارا جو بیوروکریسی کا نظام ہے، یا اس کو آپ کہیں کہ اس کی جو پولیٹیکل سپرویژن اس نظام کی ہو رہی ہے، جی وہ اطمینان بخش نہیں ہے. مطلب میں گیا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ یہ میرا ضلع ہے اور مجھے اس ضلع میں اب جب گیا ہوں تو بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی جمع ہے جگہ جگہ پہ. اس کی میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک چوک پر میں گیا رات کو، عشاء کا وقت ہوگا، اور وہاں پہ پانی جمع تھا. تو میرے ساتھ جو ہے وہ وہاں کے KMC کے ڈائریکٹر صاحب تھے، وہ ڈیوٹی پہ تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ڈائریکٹر صاحب یہ پانی کیوں جمع ہے؟ تو مجھے آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ سر یہ یہاں پہ ایک برج ہے، اس کے نیچے کچھ پھنسا ہوا ہو. اندازہ لگائیں جواب سے. تو میں نے ان کو کچھ نہیں کہا. میں نے بالکل ایسے جب نظر گھمائی تو سامنے دکان میں ایک دکاندار بیٹھا ہوا تھا. میں نے دکاندار کو اشارہ کیا، میں نے کہا بھائی ادھر آئیں گے. وہ آئے تو میں نے کہا جی یہاں پر یہ پانی جو کھڑا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں تو یہ پل ہے، اس کے نیچے کچھ کوئی چیز پھنسی ہوئی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. ایک رکشے والا کھڑا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی ادھر آ جائے گا. میں نے کہا یہ پانی کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا جی یہ پل ہے، اس کے نیچے کچھ پھنسا ہوا ہے. میں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہا، میں نے کہا ڈائریکٹر صاحب جو بات اس ٹیکسی کے اس رکشے کے ڈرائیور کو معلوم ہے، جو بات اس دکاندار کو معلوم ہے، آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، تو آپ کس چیز کے ڈائریکٹر ہیں؟ ایسا ہی. تو میں نے کہا جی آپ کے پاس 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، میں 2 گھنٹے کے بعد آؤں اور یہاں پر پانی ہوگا تو اچھا نہیں ہو. میں 1.5 گھنٹے کے بعد آیا تو چوک پہ پانی نہیں کلیئر تھا سب کچھ. تو جب آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کریں گے، بالکل. آپ کو ادراک نہیں ہوگا لوگوں کی پریشانیوں کا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے اس کے لیے حل کیا تلاش کرنے ہیں. یہ جو ایک
خامی ہے ہمارے پورے اس نظام میں مینجمنٹ کے اور ایڈمنسٹریشن کے، یہ بھی کراچی کے جو ہے ان مسائل کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. تو یہ دو بنیادی جو چیزیں ہیں میرے خیال میں جو ہے وہ مخلص ہو کے اپنے کام کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا کراچی میں آپ اپنا کردار اچھا نبھا رہے تھے، تو آپ کو کراچی سے بے دخل اور سسپینڈ کرنے میں سنا ہے کہ جناب آصف علی زرداری کا ہاتھ تھا، یہ سچ ہے؟ قاضی صاحب ہمیشہ سیاستدان بدنام ہوتا ہے، ہمیشہ سیاستدان بدنام ہوتا ہے. اب یہ بڑا آسان کام ہے کہ میرے وہاں سے جانے کے سبب آصف علی زرداری صاحب کو بنا دیا جائے، حالانکہ شاید میں یہ کہوں تو یہ حقیقت نہیں بلکہ 100% حقیقت ہوگی کہ مجھے کراچی بلانے میں ان کا کردار تھا، وہاں سے بھیجنے میں ان کا کردار نہیں تھا. اچھا. تو لیکن کراچی سے جانے میں میرا کردار اگر میں ریویل کروں، میں نے آج تک اس کو کبھی پبلکلی ریویل نہیں کیا، آج آپ کے پروگرام میں ریویل کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کے پیچھے دو افراد تھے. ایک کو کا نام جنرل فیض حمید تھا، ٹھیک ہے. اور جنرل فیض حمید کے ذریعے ہی براہ راست عمران خان صاحب جو ہیں ہمارے اس وقت وزیر اعظم جو تھے، اور اب دونوں ہی جیل میں ہیں، تو وقافات بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. عمران خان صاحب کو جب یہ پتا چلا کہ جی یہ کراچی چلا گیا ہے اور وہاں ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہے، میٹنگ میں بڑے اس سے پوچھا کہ جی مولانا فضل الرحمان کا بھائی کیسے وہاں چلا گیا اور کیسے وہاں ڈپٹی کمشنر بن گیا، تو پھر اس کو فوراً واپس بلوائیں. پھر اب پیپلز پارٹی کے حکومت پر اس کا بس نہیں چلتا کہ جی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں وہ دباؤ ڈالے اور وہ مجھے واپس کریں. تو پھر جنرل فیض حمید صاحب کو استعمال کیا. جنرل فیض حمید صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی اتنی آسانی سے تو نہیں، اب تو ہم ان کو لے کر آئے ہیں، تو 3 سال کے لیے آئے ہیں. تو پھر آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ پھر جو چینل استعمال ہوا وہ پاکستان کی اس وقت کی چیف جسٹس گلزار صاحب کا تھا. اچھا. کہ جسٹس گلزار صاحب کو فیض حمید صاحب نے کہا کہ جی ان کو واپس کرانا ہے. پھر جسٹس گلزار چونکہ اس وقت چیف جسٹس تھے پاکستان کے، تو اس وقت ان کو پھر باقاعدہ چیف سیکرٹری کو بلا کر کہا گیا کہ اگر آپ ان کو واپس نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے جو ہے اختیارات سلب کر لیں گے. یہاں چونکہ بڑے کیسز ہمارے سندھ حکومت کے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کی ان کیسز کو بنیاد بنا کر آپ کے اختیارات سلب کر لیں گے. تو مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے، اور اس وقت ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، میرے بڑے محترم ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں، کے ساتھ میں نے کام بھی کیا ہے. تو مجھے کہا کہ جی آج یہ ساری صورتحال ہوئی ہے تو ہم مولانا صاحب سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مولانا صاحب مل نہیں رہے. میں نے کہا جی مولانا صاحب سے رابطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ان کو خود ہی ساری صورتحال بتا دوں گا، لیکن آپ کو میری وجہ سے اتنے مسئلے درپیش ہوں یہ میں نہیں چاہتا. تو ابھی جو ہے نا آپ مجھے ریلیو کر دیں، مجھے واپس بھجوا دیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے مسئلے بن رہے ہیں اتنے زیادہ، ایک صوبائی حکومت کے لیے مسئلے بنے اور صرف ایک ڈپٹی کمشنر کے لیے کے حوالے سے بنے، تو میں نہیں چاہتا تھا. تو یہ میں نے ان کو پھر ریکویسٹ کی جی آپ کر لیں، لیکن اس کے پیچھے اصل میں جو محرکین تھے، اسباب، وہ میں نے اور بتا دیا، وہ کچھ اور تھے. لیکن الزام میں جو تھا وہ آصف علی زرداری وہ ایسے اب وہی بات کو اچھالنے کے لیے اچھالنے کے لیے آصف علی زرداری صاحب جو ہے، میں نے تو آپ کو کہا کہ شاید وہ مجھے وہاں سندھ لے جانے میں ان کا کردار ہو اور نکالنے میں نہیں ان کا کردار نہیں. زبردست ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بیوروکریسی کو کن بڑے مسائل کا سامنا ہے؟ میرے خیال میں ہماری بیوروکریسی 2 چیزوں سے نکل آئے تو شاید بہت سے مسائل ہمارے حل ہو جائیں. ایک یہ کہ یہ جو سسٹم، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ نظام انگریز کا نظام بالکل. اور انگریز نے یہ نظام اگر دیا تھا تو اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے رول کرنا تھا، اور اس رول کو کرنے کے لیے ان کو اپنے لوگ سسٹم میں چاہیے، اور اس کو ڈیولپ کیا انہوں نے اس انداز میں. آج بھی ہمارے بیوروکریسی میں بہت سارے لوگ، آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ وہاں ایسے ہیں جو عوام کی خدمت کرتے ہیں، جن کو آپ صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام کی خدمت. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں. تو میرے نزدیک بنیادی ایک بات یہ ہے کہ اگر حاکمیت بیچ میں سے نکل جائے، خدمت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ ہم جو سیاسی لوگوں کی سفارشوں اور ان کی اس بنیاد پر کہ جی میں ٹرانسفر ہو جاؤں گا
پھر میری پوسٹ رہے گی نہیں رہے گی. بھائی میں ایک جگہ نہیں ہوں گا تو میں کسی اور جگہ جاؤں گا. جی بالکل. میں نے خدمت کرنی ہے تو پھر میں ایک جگہ نہیں دوسری جگہ کروں گا. بیٹھ کے بھی ان دو چیزوں سے ہماری بیوروکریسی اگر نکل آئے گی تو شاید نہ کوئی سیاسی حکومت ان کو پریشرائز کر پائے گی اور نہ ان کے لیے جو مسائل ہیں جو ہے بیوروکریسی میں خدمت کرنے کے یہ ان کو درپیش ہوں. تو یہ میرے خیال میں یہ دو چیزیں ہیں جو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست, بہت اچھا ہو گیا. اچھا, آپ اپنی ذاتی زندگی میں سادگی کو پسند کرتے ہیں یا پروٹوکول کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کا تو بالکل نہیں ہے. ویسے اب لوگوں کو سنانے کے لیے ہماری آڈینس. دیکھیں مجھ سے پوچھنے کا سوال اس لیے نہیں ہے کہ میرے بارے میں یہ رائے کوئی اور قائم کرے. نہیں, آپ میں اپنے بارے میں یہ رائے قائم کروں گا تو شاید کوئی یہ کہے گا کہ جی میں خود اپنے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں. تو میرے بارے میں کوئی اور رائے قائم کرے. آپ کچھ سے بہتر جج ہیں میرے حوالے سے کہ میں ماشاءاللہ ہمارے سیٹ پر آئے ہیں مولانا ضیاء الرحمن صرف ایک میسج پر. یہ بہت بڑی بات ہے آڈینس کے لیے, بہت بڑی بات. صرف ایک میسج پر آج میرے سامنے ہے ماشاءاللہ. اور کتنی بڑی شخصیت ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, انشاءاللہ لاسٹ میں بھی بتائیں گے. صرف ایک میسج پر ماشاءاللہ بہت سادہ مزاج, بہت خوش مزاج ہے. اللہ پاک ان کو بھی رحمت رکھے اور مزید استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین. اچھا محترم, ایک بہت انٹرسٹنگ سوال آ گیا ہے. آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے شادیوں کا. آپ کی کتنی شادی ہیں؟ میری ایک شادی. میں سمجھتا ہوں کہ ہے تو ایک شادی, لیکن ہماری جو زندگی ہے اس زندگی میں شاید وہ ایک کے ساتھ بھی صحیح انصاف نہ کر پا رہا ہوں. جائے کہ میں یہ سوچوں کہ میں دوسری شادی کروں یا میں تیسری شادی کروں. وہ جو بچے ہیں, ہماری جو مصروفیات ہوتی ہیں, وہ بیچارے کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب گھر واپس آئیں گے, ہمیں ٹائم دے دیں. یہ ویکینڈ ہے تو ویکینڈ ہماری چھٹی ہوتی ہے تو آپ ویکینڈ ہمیں دے دیں. اب جب آپ کے اپنے بچے اب چھوٹے جو ہیں وہ آپ سے اپنے ویکینڈ کا جو ہے وہ مانگ رہے ہوں ٹائم, تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے. لیکن بہرحال ہماری مجبوری ہے, بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ ایک ہی شادی ہے اور میں مطمئن ہوں, اور شاید میں ان کے ساتھ صحیح انصاف نہ کر پا رہا ہوں تو کسی اور دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے. بہت دور کی بہت بڑی بات. کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ 4 بچے ہیں میرے الحمدللہ. 2 بیٹے ہیں بڑے اور پھر 2 چھوٹی بیٹی. ماشاءاللہ, حافظ قرآن بنائیں گے. ابھی جو بڑا بیٹا ہے وہ اس نے اس سال ابھی میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے, اور ابھی اس کا رزلٹ آیا ہے کچھ دن پہلے. تو ارادہ تو یہ ہے کہ ابھی اس کا بھی خواہش یہی ہے اور میری بھی خواہش یہی تھی کہ وہ کراچی میں کسی مدرسے میں جائے, اور اس نے ابھی طے کیا ہے مدرسہ. میں نے بھی ہماری آپس میں مشاورت ہوئی ہے, تو انشاءاللہ کچھ دنوں میں شاید وہ کراچی چلا جائے مدرسے. نہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ درویش زندگی کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اب مدارس کی زندگی درویش والی ہے نا, ایک باہر ہے. ہمارا اصل یہ ہے. اچھا, یہ ہمارا اصل ہے. یعنی میں جتنا بھی بڑا آدمی بن جاؤں اصل کو نہیں بھولوں گا. میرا اصل یہ ہے کہ میں حضرت مولانا مفتی محمود کا بیٹا ہوں. ماشاءاللہ. تو مولانا بھی مدرسے سے بنے, مفتی بھی آپ مدرسے سے بنیں گے. نسبت جو ہے وہی اصل ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اگر نسبت قائم ہونی چاہیے. نسبت قائم ہونی چاہیے. ماشاءاللہ, اللہ پاک کسی پہ استقامت نصیب فرمائے. اس صدی میں آپ کی سب سے پسندیدہ شخصیت کون ہے, اور پسندیدگی کی وجہ بھی بتا دیں. دیکھیں میں سیاسی کارکن ہوں, ٹھیک ہے, اور سیاسی کارکن کے لیے سیاسی زندگی میں ہی آئیڈیل شخصیات ہوا کرتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو اگر آپ اس صدی کو 2021ویں صدی کی بات کر رہے ہیں تو 21ویں صدی یعنی جو ابھی یہ چل رہی ہے, اس کے بھی چل رہی ہے, ابھی 25 سال پورے ہوئے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ پھر اگر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا مقتدا اور اپنا امام مانتا ہوں سیاسی حوالے سے, ان کو تو ہر کوئی مقتدا. نسبی تعلق اپنی جگہ پہ ہوگا وہ, لیکن روحانی اور سیاسی تعلق جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے ہماری. تو وہی ہیں. اور اگر آپ 100 سال کو صدی کو اس انداز میں لیتے ہیں کہ 100 سال, تو پھر اس میں مفتی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ پھر آئیڈیا ہے. ماشاءاللہ. کتب بینی کا آپ کو شوق تو ہوگا. جب آپ سفر حضر میں ہوتے ہیں تو کون سی کتاب مطالعے میں زیادہ رہتی؟ ٹائم ہی نہیں ملتا. شوق اپنی جگہ پہ بہت سارے شوق آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو ٹائم کی بنا پہ ختم ہو جاتے, ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کتب بینی میں میرے پوری جو ہے نا, میں پشاور میں بھی جب تھا تو میرے کمرے میں پورا ایک وہ شیلف 2-3 بنے ایسے بنے ہوئے تھے, اس میں ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. تو ہر طرح کی کتابیں جو ہیں
وہ پڑھنے کا شوق تھا، لیکن اب ٹائم نہیں ملتا. اب میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ حضرت مفتی صاحب کے جو فتاویٰ ہیں، جتنی جلدیں بھی ہیں، یہ میں نے ساری پڑھی. اچھا ماشاء اللہ، سارے فتاویٰ کا میں نے مطالعہ کیا. بہت سارے ہیں فتح. بہت سارے، تقریباً 11-12 جلدیں جو ہیں وہ جو میرے پاس تھی، میں نے ساری تقریباً پڑھی. اسی طرح پولیٹیکل سائنس سے متعلق کتابیں جو ہیں وہ میں نے بہت پڑھی ہیں. میں چونکہ پولیٹیکل سائنس کا طالب علم بھی رہا ہوں. میری انجینئرنگ اپنی جگہ پہ میرے زندگی میں تعلیم کے حوالے سے بالکل 180 ڈگری کا وہ جو ہے وہ آتا رہا ہے. یا میں نے انجینئرنگ کی، ماسٹرز کیا، تو پھر اس کے بعد میں نے کمیونیکیشن الیکٹرانکس میں، یا پھر میں یک لخت جو ہے مڑا پولیٹیکل سائنس کی طرف. ٹھیک ٹھیک. تو ایک طرف سائنس، پھر آرٹس، تو میں نے پھر پولیٹیکل سائنس کی. تو اس حوالے سے بہت ساری کتابیں میرے جو ہے نا اس میں رہی ہیں. اسی بات سے مجھے ایک بات اور بھی آ گئی ہے. میں آپ کو مولانا صاحب کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں، ایسے ہر کوئی آپ کو مولانا صاحب کہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ انجینئر بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنس آپ نے کیا. وہ بھی کیا میں نے. درس نظامی یہ درس نظامی بھی میں نے تقریباً 3-4 سال جو ہے مدرسے میں پڑھا. اچھا یہ بھی کیا پڑھا تبھی کیا ہوا. ماشاء اللہ حافظ قرآن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مولانا صاحب بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آج تک آپ کو یاد ہو، جو آپ کو جب بیٹھے ہوں بندہ سوچتے ہیں کوئی پرانی باتیں یادیں آ جاتی ہیں تو بندہ مسکرا دیتا ہے، کوئی ایسا واقعہ کوئی اپنا سنا دے میں نے آج تک نہ سنائے ہو، پہلی بار میں نے آن ریکارڈ تو یہ بات کبھی نہیں سنائی ہوگی، آج سنا ہے. لیکن بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں انسان کو یاد نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. مطلب آپ کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ایسا ہے جو میرے لیے ناقابل فراموش ہے. جی جی. لیکن بہت ہی بچپن کا، جب میں غالباً کوئی 3.25 سال کا ہوں گا، میں نے شاید آف ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو سنایا بھی. جی جی. کہ حضرت مفتی صاحب جب آخری سفر پر جا رہے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کراچی میں ان کی انتقال ہوا، تو سفر پر جاتے ہوئے گاڑی کے دروازے پہ میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا بابا میرے لیے اسکوٹر لانا ہے. ہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ابھی گیلے ہیں، جب سوکھ جائیں گے تو لے گا. تو یہ بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے. تو مجھے ایسے آ جاتے ہیں. مسکراہٹ بھی آتی ہے اس پہ، اور ان کا آخری جو ہے جانا بھی یاد آتا ہے. سیاست کی طرف آ جائیں تھوڑا سا. آپ سیاست میں کیوں آئے؟ گھر کی لونڈی ہے، گھر کی باندی کہیں، لونڈی کہیں، یا پھر آپ کا شوق آپ کو اس طرف کھینچنا ہے؟ دیکھیں، شوق کو اگر ہم ذرا تھوڑا سا انالائز کریں کہ شوق کہتے کس چیز کو، شوق خود بنتا کیسے ہے. جی. اب میں ایک گھر میں پیدا ہوا، اور اس گھر میں صبح بھی سیاست دیکھ رہا ہوں، دوپہر کو بھی سیاست دیکھ رہا ہوں، شام کو بھی سیاست دیکھ رہا ہوں، رات کو بھی سیاست دیکھ رہا ہوں. میں چھوٹا بچہ ہوں تو میں جلسے جلوس کو دیکھ رہا ہوں، تقریریں سن رہا ہوں. میری عمر بڑھتی جا رہی ہے تو سیاست میرے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی ہے. تو اسی طرح شوق ڈیولپ ہوتا ہے. ایسے ہی شوق ہوتا ہے. ماحول آپ کو اس طرف لے کر جاتا ہے، اور ماحول آپ کو جو ہے وہ بلکہ میں اگر کہوں کہ میں حادثاتی طور پر بیوروکریسی میں گیا ہوں. میرا ارادہ ہے، بلکہ میں اگر آپ کو ایک بات کہوں تو 2002 کا جب میں اس وقت انجینئرنگ سے فارغ ہوا تو الیکشنز کا زمانہ تھا. ٹھیک ہے. اس وقت مولانا صاحب کی خواہش تھی کہ میں الیکشن لڑوں. ٹھیک ہوگا. اور جو سیٹ انہوں نے 2002 میں 2002 میں تو جو سیٹ انہوں نے میرے لیے پسند کی تھی، میرے اس میں وہ تھا کہ وہ اس سیٹ پہ مجھے الیکشن لڑانا چاہ رہے ہیں. تو جب جماعت کا اجلاس ہوا، اور مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کریں مولانا قاری نواز صاحب کو، تو وہ اور سارے ہمارے اکابر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری رائے تو یہ ہے کہ اس سیٹ پر جو ہے وہ فرمان صاحب الیکشن لڑیں. اور پھر فیصلہ مولانا صاحب نے انہی کا مانا. تو وہ جو فرمان صاحب کا جب فیصلہ ہوا اور رائے ان کے حساب سے آئی اور جماعت نے تو پھر اس کے بعد مجھے مولانا صاحب نے کہا کہ پھر آپ نے انجینئرنگ کی ہے تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا کوئی استعمال بھی کر لو. ہاں جی. تو یہ ایک ایسے سمجھیں کہ حادثاتی طور پر میں اس طرف سے آیا. نہیں تو مجھے اکثر اوقات جو ہے وہ یہ سننے کو ملتا تھا کہ جی آپ نے اپنا راستہ چھوڑا ہوا ہے، آپ کو اس حوالے سے جو ہے آپ نے گمراہ ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. مولانا سلمان صاحب آپ سے بڑے ہیں چھوٹے؟
نہیں مجھ سے 10 سال بڑے ہیں. 10 سال بڑے ہیں. چھوٹے چھوٹے عبید عبید الرحمان الرحمان ان سے آپ ان سے بڑے ہیں. جی عبید الرحمان مجھ سے تقریباً کوئی 3.5 سال کے لگ بھگ چھوٹا ہے. بھائیوں میں ہوتا ہے نا ایک سب سے لاڈلا ہوتا ہے. آپ کے گھر میں سب سے لاڈلا ہمارے گھر میں سب سے لاڈلا عبید الرحمان. عبید الرحمان ہے. ہاں ماشاء اللہ. عبید الرحمان ویسے بھی بہت لاڈلا ہے. جماعت کی طرف سے بھی بہت لاڈلی ہے ماشاء اللہ. اچھا ایک سیاستدان کی زندگی. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ رات کو جب سوتا ہے تو کچھ یوں کہتے ہیں کہ وہ کانٹوں بھرے بستر پہ سو رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے؟ آپ اس میں کیا کہیں گے؟ مشکلات ہوتی مشکل تو ہے. سیاست انتہائی مشکل کام ہے. دیکھیں جہاں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہو جائے، ہر وہ کام جس میں لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہوں، لوگ ان امیدوں کو لے کر آپ کی طرف رجوع کریں جی بھائی. اور وہ یہ سمجھیں کہ جی ہماری یہ مشکل اسی طریقے سے یہاں پہنچ جا کر ہی حل ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہو، تو پھر ان امیدوں کے ساتھ پھر بہت ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں. تو ان امیدوں پہ پورا اترنا، پھر اس سے شکوے شکایات پیدا ہوتی ہیں. ایسا ہی. آپ کسی کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے، پھر اس سے شکوہ پیدا ہوتا ہے. اب اس کو کس طرح آپ نے مینج کرنا ہے ان امیدوں کو؟ پھر دیکھیں کہ آپ اپنے بس تک کے مکلف ہیں. اللہ نے جتنی آپ کو وسعت دی، آپ کو بس دی ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں اور آپ اس کے جواب دہ ہیں. جی ہاں. تو لوگ اس چیز کو بعض اوقات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. یہ چیز بس میں ہے، یہ چیز ایک آدمی جو ہے محنت کرتا ہے، وہ اس محنت کو قبولیت جو ہے وہ نہیں ملتی. جی ہاں. وہ کام نہیں ہو پاتا. تو کچھ لوگ اس کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ پھر اس کو نہیں سمجھتے. صحیح. پھر اس سے وہ شکوے شکایات پیدا ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو مینج کرنا جو ہے یہ لازمی بات ہے. جب آپ رات کے بستر پہ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں جی یار یہ فلاں جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس نے یہ بات کی ہے، جو ہے اس کا کام ہوا ہے نہیں ہوا، میں نے یہ کرنا ہے، اس میں کامیاب ہو سکتا ہوں نہیں ہو سکتا، یہ مشکلات سامنے آ رہی ہیں، یہ چیز سامنے آ رہی ہے. تو یہ ہے تو مشکل کام، ایسا نہیں آسان کام. سیاست قطعی طور پر آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام. مشکل کام ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ڈیرہ اسماعیل خان ہمیشہ اہم شخصیات کا مرکز رہا ہے، مگر اتنا اہم شہر ہونے کے باوجود یہ اتنا پسماندہ کیوں ہے؟ دیکھیں ڈیرہ اسماعیل خان کی خوش قسمتی بھی ہے اور بدقسمتی بھی ہے. خوش قسمتی اور بدقسمتی کی وجوہات دونوں ایک ہیں. جہاں تک میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میری رائے بدقسمتی زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک تعارف ہے، وہ حضرت مفتی صاحب کی ذات سے بھی ہے، جی حضرت مولانا صاحب کی ذات سے بھی. بالکل. اب دونوں آپ دیکھ لیں کہ جمعیت ہے، جمعیت سیاست کرتی. جمعیت کے سیاست میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کی نظریات. نظریاتی سیاست پاکستان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو انتہائی ناپسند پسند نہیں کرتی اس چیز کو. انتہائی ناپسند ہے. یعنی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی چیز پوچھیں نا کہ آپ کے ناپسندیدہ ترین چیزوں میں کوئی چیز کیا ہے، تو وہ آپ کو سب سے پہلے کوئی چیز بولے نظریاتی سیاست. نظریاتی سیاست ہوگی تو ان کی رٹ نہیں ہوگی. وہ جو کام آئین نے ان کے لیے مختص کیا ہے وہ آئین کے اس دائرے میں محدود ہو جائیں گے. کیوں نظریاتی سیاست ہے، وہ سیاستدان کہے گا یہ میرا دائرہ اختیار ہے، جی ہاں. میں نے اس دائرہ اختیار کے مطابق کام کرنا ہے، میں نے اس نظام میں اس طرح انداز سے کام کرنا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ریاست جو ہے یہ ہمارے لیے بنی ہے اور ہم نے ہی اس میں حاکمیت کرنی ہے، آپ لوگ بس ویسے جونگے میں کام کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں. تو ان کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ نظریاتی سیاست ہے. اب یہاں مفتی صاحب نے سیاست کی تو نظریاتی سیاست، یہاں مولانا صاحب نے سیاست کی تو نظریاتی سیاست کی. تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ راستے میں روڑے اٹکائے جائیں. اب یہ ٹھیک ہے، خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں ایک تعارف ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا. ہمارا بدترین مخالف بھی کئی بار جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں جی ڈیرہ اسماعیل خان کو اچھا وہ مولانا صاحب، جی ہم تو مولانا صاحب کے ساتھ بڑا تعلق ہے اور یہ فائدہ لیتے ہیں. جی ہاں. ہمارا اب فوت ہو چکے ہیں ہمارے عبدالخیل کے، ہمارے مخالف بھی تھے، ہمارے پڑوسی بھی تھے، اور ہمیں بڑے اس سے بتایا کرتے تھے. میں تو جب باہر جاتا ہوں
تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی میں تو عبدالخیل کا ہوں ڈیرہ اسماعیل، تو کہتے ہیں اچھا مولانا صاحب کے گاؤں کے، تو میں ان کو کہتا ہوں ہاں ہم تو پڑوسی ہیں، بڑا اچھا تعلق ہے، تو میں پروٹوکول انجوائے کرتا ہوں مولانا صاحب کے نام سے. تو یہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نظریاتی سیاست کی وجہ سے اس کے رد عمل میں پھر روڑے اٹکاتی، پھر آپ کو جو ہے وہ اقتدار سے دور رکھتی ہے، پھر آپ کو اقتدار سے محروم رکھتی ہے. اور یہی ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے مخالفین کے لیے سب سے بڑا ایک خوش قسمتی والا پوائنٹ ہے کہ آج کل کہ جس وقت آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ صرف اس بنیاد پر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا مخالف، بس اس کا کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے، اس کی اور کوئی صلاحیت نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت بھی اگر ہمارے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جس طرح صوبائی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، بخدا کسی اسٹیبلشمنٹ کی کسی چھوٹے سے چھوٹے اہلکار کو، کسی کرنل، کسی بریگیڈیئر کو آپ پوچھ لیں اور ان کو وہ کہیں کہ جی یہ جس بندے کو آپ نے منتخب کر کے وہاں بٹھایا ہوا ہے، اس کو آپ اپنے دروازے پر چپڑاسی بھی رکھنا پسند کریں گے؟ وہ آپ کو شاید کہے کہ نہیں یار یہ ہماری اس جوگے بھی نہیں ہے. لیکن صرف مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جو ہے ایک کو گورنرشپ دی ہوئی ہے اور ایک کو وزیر اعلیٰ شپ دی ہوئی ہے. اور یہی ہمیشہ ہمارا مخالف جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو ہماری سیاست ناپسند ہوتی ہے اور وہ ہمیں سائڈ پہ دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، تو ہمارے مخالفت میں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو ہے وہ کسی درجے کا ہے نہیں ہے، گیا گزرا ہے، جیسے بھی ہے اٹھا کر اس کو لے جاتے ہیں. صرف یہ خالصت کو دیکھا، یہ بنیادی سبب ہے اس آپ کے سوال کا جو آپ نے کیا ہے کہ جب آپ نظریاتی سیاست کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں آپ حضرت مفتی صاحب سے لے کر ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب تک جمعیت علماء کے چیزوں کو، پروجیکٹس کو آپ نکال دیں نا، اس پورے ڈیرہ اسماعیل خان سے نکال دیں، آپ بیٹھ کر ایمان سے بتائیے کہ اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان آپ کے لیے اور زیادہ کھنڈر جو ہے وہ منظر نہیں پیش کرے. خان بچتے ہی نہیں ابھی سے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے جو آپ نے سوال کیا. سوشل میڈیا پر مشہور ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان مختلف شخصیات کے باہمی اختلافات کی وجہ سے آج اسی حالت میں. کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پارٹی بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کا سوچتی ہے تو مخالف پارٹی اس کی راہ میں دیوار بن جاتی ہے. یہ سچ ہے؟ کیسے آپ مجھے بتائیں، اس وقت آپ کا ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی بھی سوشل میڈیا پہ یہ کہے، کوئی ویسے راہ چلتے ہوئے روڈ پر کہے، چوک پر، چوراہے پر کہے، تو میں شاید اس کو ٹھیک نہیں کہوں گا. جمعیت علماء اسلام کی مخالفت اور رد عمل اور نظریاتی سیاست کی مخالفت میں ہی صحیح، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو حکومت تو دے دی ہے. جی بالکل. اور وزیر اعلیٰ سے بڑا عہدہ تو صوبے میں کوئی نہیں ہوتا، گورنر سے بڑا عہدہ تو صوبے میں کوئی نہیں ہوتا. مل گئے ہیں آپ کو، دونوں آپ کے شہر سے ہیں. جی خان صاحب. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا کون سی سیاسی مخالفت ہے کہ جس کی وجہ سے بھی خان کے کام نہیں ہو سکتے. یعنی میں جتنی مرضی مخالفت کروں، پہلے تو میں مخالفت سے ڈیرہ اسماعیل خان کے کاموں کی کروں گا نہیں، اللہ تعالیٰ وہ دن نہ لائے. لیکن اگر میں کسی جگہ پر بیٹھا ہوں گا اور میرے ہاتھ میں اختیار ہوگا، میں وزیر اعلیٰ ہوں گا، میں وزیر اعظم ہوں گا، جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کا کوئی کام ہوگا، کوئی ہزار بار اس کی مخالفت کرے، ہزار بار کرے، تو کوئی اس قابل ہوگا کہ اس کے جو ہے اس کو روک سکے؟ نہیں روک سکتا. تو نہیں روک سکتا. یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. جی بالکل. یہ اس کو جو ہے میں قطعی طور پر قابل اعتناز جو ہے نا وہ نئی چیز سمجھتا کہ میں اس کو قابل توجہ چیز سمجھتا. سوشل میڈیا کی بات ہے. یہ سوشل میڈیا کی بات ہے. اس وقت مکمل طور پر صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے. ایسا ہی ہے. پیسے کمانے کے لیے صوبہ کسی کی مخالفت ان کو نہیں روک پا رہی کہ میں ان کی مخالفت کروں یا کوئی اور سیاسی جماعت مخالفت کرے. اور ڈیرہ اسماعیل خان کے کام کرنے کے لیے ان کے لیے سیاسی جماعتوں کی مخالفت رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مکمل اختیار ان کے پاس ہے اور یہ جواب دہی ان کو کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے کہ اتنی مکمل اختیار حکومت ہوتے ہوئے بھی اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں کام نہیں کر سکتے اور آپ جو ہے وہ کبھی گھوڑے بنا رہے ہیں، کبھی دروازے بنا رہے ہیں. اچھا مجھے اسے یاد آ گیا، فلائی اوور کا کام ہو رہا ہے. جی فلائی اوور کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے ہے، تو کافی ٹائم ہو گیا اس کو. اس کے تاثرات آخر دیکھیں، میں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی ایک اینٹ بھی رکھے گا نا تو مجھے خوشی ہو. میں ڈیرہ اسماعیل خان کا باسی ہوں، یہ میرا شہر ہے، بالکل یہ میرا گھر ہے. یہ خوبصورت ہوگا تو ہم سب خوبصورت ہوں گے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا جب ہم مینجمنٹ کی سائنس کو سمجھتے ہیں تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے، ہمیں اپنی پرائیورٹیز طے کرنی پڑتی ہے کہ یہ چیز جو میں یہاں پر کر رہا ہوں اس کے کرنے کے لیے
ضرورت بھی موجود ہے یا نہیں موجود, ہاں یا یہ کہ اس سے بھی بڑی کوئی اور ضرورت موجود ہے یا نہیں ہے. اگر اس سے کوئی پرائیورٹی میں بڑی ضرورت موجود ہے تو پہلے اس کی طرف جاؤں گا. ایسا ہی ہے بالکل اور دوسرا یہ کہ ایک چیز میں کر رہا ہوں تو میں اس لیے نہ کروں کہ یہ ہو جائے یہ ایک کانٹریکٹ ہوگا اور اس کانٹریکٹ سے پھر مجھے کمیشن ملے گا اور پھر مجھے اتنے جو ہے وہ چیز ملے گی, تو میں اس کے لیے یہ کام کروں. ضرورت کی بنیاد ایسا ہی آپ کریں. جیسے اسماعیل خان کا ایک فرد آپ کے ساتھ ہے, لیکن بالکل. پہلے یہ تعین کر لیں کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ضرورت آپ ہے؟ کے کہیں آپ کے جو اس کا جو ڈرینیج کا جو سسٹم آپ نے بنایا ہوا ہے کہ اس طرح کا حال نہ ہو جائے کہ آج جب بارش کا ہوتا ہے تو جو ہے وہ 2-3 فٹ جو ہے پانی. آپ نے ڈرینیج کا سسٹم بنایا تھا اس لیے کہ جو پانی نکاس کا پانی نکلے گا ڈیرہ اسماعیل خان سے اور وہ دریا میں گرے گا, وہ بجائے اس کے بارش ہوتی ہے اور 3 فٹ اور 4 فٹ پانی جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. بھئی اس کا حال اس طرح نہ ہو تو پہلے اپنے ذاتی اور مالی مفادات سے ہٹ کر آپ یہ سوچ لیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کا فائدہ وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو ہوگا یا نہیں, یا پرائیورٹی میں یہ نمبر 1 ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو بنیادی چیز ہے. باقی ترقیاتی کاموں پر کون ڈیرہ اسماعیل خان کا شہری کہہ سکتا ہے کہ نہ ہو. ایسا ہی ہے بالکل سر. کچھ سیاستدان جو ہمارے آپ جیسے کہہ رہے ہیں ہمارے 2 گھوڑے لگا کر اس کی تشہیر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, حالانکہ جمعیت علماء اسلام نے میگا پروجیکٹ کیے دے خان کے اندر. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ میگا پروجیکٹ کو ہٹا دیا جائے تو دے خان بچتے ہی نہیں ہے ابھی سے. میں اس کا ذرا تھوڑا تفصیل سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے جیسے پہلے آپ کے سوال کے جواب میں کہا, آپ دیکھیں, آپ سٹارٹ لے لیں حضرت مفتی صاحب کے زمانے سے, آپ گومل یونیورسٹی سے شروع ہو جائے, آپ CRBC, آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان اگر کا جو 40-50% رقبہ جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے, ایسا ہی تو وہ اس CRBC کی وجہ سے. جی بالکل ایسا ہی. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایئرپورٹ دیکھیں, آپ اس وقت کے زمانے کے کالجز دیکھیں, اس کے بعد آپ آ جائیں. آج انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہیلتھ کی, اسپتالوں کی. میں پرسوں جب یہ آفت آئی طوفان اور اس میں, تو میں اسپتال گیا, انتہائی مجھے افسوس ہوا کہ ایک بیڈ پہ 3 لوگ پڑے ہوئے. یعنی میرے صوبے کا ڈمی ہی صحیح لیکن ہے تو وزیر اعلیٰ نا, بالکل ایسا ہی. کٹھ پتلی ہی صحیح لیکن ہے تو وزیر اعلیٰ نے, اختیار تو ہے نا. اس کے گھر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا, آدھا کلومیٹر. لیکن آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر بنے ہوئے اس اسپتال میں وہ ایک بیڈ پر 3 لوگ پڑے ہوئے تھے. اور مجھے انتہائی افسوس ہوا. یہ جو اسپتال بنا ہوا ہے, آپ کو شاید یاد ہو یا نہ ہو, ہمیں تو یاد ہے, یہ ایک سرخ اینٹوں کا ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہوا کرتا تھا. اور اس کی ایمرجنسی کے باہر میں نے خود اپنی آنکھوں سے گدھے دیکھے ہیں کہ گدھے کھڑے ہو. اس کو اس طرز پر پہنچانا یہ جمعیت علماء کا 300 بیڈ پہ مشتمل اسپتال جو ہے مفتی محمود اسپتال, یہ جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. کینسر اسپتال یہ جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. اسی سے گومل میڈیکل کالج جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام بہت بڑا کالج کارنامہ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان آپ تعلیم کے حوالے سے دیکھیں, یونیورسٹی تھی تو مفتی صاحب کی, ابھی یہ جو زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی بنی تو یہ مولانا صاحب. آپ کالجز کو دیکھ لیں, اس میں جو جتنی اپگریڈیشنز ہوئی یہ جمعیت علماء اسلام نے کی. ایسا ہی. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے بورڈ کو دیکھ لیں, بنو ہمارے لوگ جایا کرتے تھے, بالکل دیکھا, اور بنو سے ڈیرہ اسماعیل خان کو ہم بورڈ لے کر آئے, تو یہ جمعیت علماء اسلام کا کرنا. آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں سوئی گیس کا نام و نشان نہیں تھا, نہیں تھا. گیس آئی تو گرگری گیس جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ. اس کے بعد آپ سی پیپ کو دیکھیں, جی بہت بڑا پروجیکٹ, یعنی 120 ارب روپے کا پروجیکٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ آج آپ اسلام آباد جاتے ہیں 3 گھنٹے کے فاصلے کہ اس پر آپ جو ہے نا اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. ابھی اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک کارگو ایئرپورٹ جو ہے وہ اس کی فیزیبلٹی اور اس کی لینڈ ایکوائر کرنے کے مرحلے پر یہ جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. جتنی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, جتنی اسکولوں کی اپگریڈیشنز ہوئی, پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی اور ہائی سے ہائر سیکنڈری, آپ وہ دیکھ لیں کسی شعبے میں. یعنی آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں, آپ روڈز کو دیکھ لیں, آپ موٹر ویز کو دیکھ لیں, آپ ایئرپورٹس کو دیکھ لیں, آپ یونیورسٹیز کو دیکھ لیں, یہ سب جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. یہ اس کی تشہیر
جو ہے یہ اپنی جگہ پہ ہوگی. یہ تو ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک ایک فرق کو ازبر ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, معلوم ہے, معلوم ہے, جانتے ہیں. باقی اگر وہ ایک گھوڑے لگانے پر تشہیر کرتے ہیں تو پھر اس کا فیصلہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کو کرنا ہوگا نا. چاہیے بالکل کہ اگر آپ کو یہ بھی ازبر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک ایک پروجیکٹ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی مرہون منت ہے, جی ہاں اور وہ ایک گھوڑے کی تشہیر پر جو ہے, اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا, یہ ریکارڈ پر آپ جا کر چیک کر لیجئے, اس وقت بھی تقریباً ہر مہینے 1.5 مہینے میں 10 کروڑ TMA کے لیے آتا ہے, 10 کروڑ, اور اس میں سے 3 کروڑ پہلے ہی پہنچنے سے پہلے ہی وہ جو ہے ہمارے MNA سبقات میں چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر باقی 7 کروڑ پر تقریباً لگ بھگ میں آپ کو حساب بتاؤں, آپ چیک کر لیجیے, 7 کروڑ پر جو ہے ہمارا ڈسٹرکٹ کا میئر صاحب بھی پل رہا ہوتا ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے گھوڑے بھی اس پر پل رہے ہیں, ان کے جو ہے وہ اور ساری چیزیں بھی پل رہی ہوتی ہیں, اور TMA کے ملازمین جو ہے ان کی تنخواہیں ان کو مانگ کر جو ہے ان کو دی جا رہی ہوتی ہے, پانی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے ان کو لوگ نہیں مل رہے ہوتے ہیں. یہ پوزیشن ہے کہ ہر مہینے 1.5 مہینے میں یہ اماؤنٹ آتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ایک چیز کی میں بتا رہا ہوں, ایک چیز بتائیے, اور کافی ساری چیزیں, اور کا حساب کتاب اگر جو گندم کا حساب اسکینڈل ہوا آپ کے کیا ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک ایک فرد کو ان لوگوں کے نام نہیں معلوم کہ جنہوں نے سارا کچھ کیا. وہاں پر آپ سولرائزیشن کا پروجیکٹ دیکھ لیں, ایک کوہستان کا ضلع جس کی ٹوٹل ADP جو ہے, ٹوٹل ADP وہ شاید 60-70 کروڑ روپے سالانہ ترقیاتی بجٹ نہ ہو, وہاں 40 ارب روپے کا اسکینڈل سامنے ہے, 40 ارب. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں, آپ ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ یہ جو کینٹ میں سینیٹر گلزار صاحب کا جو گھر جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کے فرنٹ کے لوگوں نے خریدا ہے, یہ بھی انہی 40 ارب کے اسکینڈل کے ساتھ جو ہے اس کا لنک ہے. مسلک ہو. جی یہ آئے گا منظر عام پر, اور آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ چیزیں ہیں, جمعیت علماء اسلام کا جو ہے وہ منصوبے وہ خود چیخ رہے ہوتے ہیں, وہ ببانگ دول اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جمعیت علماء اسلام کا کارنامہ ہے. ان کے کریڈٹ پر ہیں گھوڑے جو بیچارے نہ چیخ سکتے ہیں نہ لوگ اس کے بارے میں, اس لیے ان کو تشہیر کرنی پڑتی ہے. سر میں زیادہ کچھ بھی نہیں کہوں گا, میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے آپ آئے نا, یہ گھر کے ساتھ اتنا بڑا کالج ہے. میں اس وقت چھوٹا تھا, مولانا صاحب آئے تھے یہاں پر, تو یہ کالج بھی ماشاءاللہ مولانا صاحب کے اس پہ, یہ اور ووکیشنل کالج سیکھنے کے لیے بہت بڑا کالج دیکھا ہے آپ نے. دیکھا ہے میں نے, بالکل یہ گھر کے پاس ہے. سر ڈیرہ اسماعیل خان میں امن و امان ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, یا یہ سب کچھ ایسا چلتا رہے گا, یا اس پر بھی کچھ سوچا ہے؟ صرف ڈیرہ اسماعیل خان نہیں, باقی علاقے بھی, لیکن ہمارا صوبہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے. کوئی رٹ نہیں ہے. ابھی اس سے 3-4 دن کے اندر آپ اور میں جب بات کر رہے ہیں, سی پیک جو چائنا کا پروجیکٹ ہے, چائنا نے اتنی انویسٹمنٹ کی صرف اس لیے کہ یہ یہاں سے جو ہے وہ سامان, ان کا سامان چائنا سے آئے گا اور گوادر تک جائے گا, اور پھر وہاں سے وہ آگے جائے گا. اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی. اس سی پیک کا حال یہ ہے کہ ان 3-4 دنوں میں جب میں آپ بات کر رہے ہیں, 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ بندوق بردار وہ سی پیک پر نکلے ہیں, اور انہوں نے ناکے لگائے ہیں, اور انہوں نے گاڑیوں کو روکا ہے. کیا میسج دے رہے ہیں آپ پورے پاکستان کو نہیں, دنیا کو, آپ چائنا کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, اور اس انویسٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ یہاں پر بندوق بردار جو ہے وہ لوگوں کی گاڑیوں کو روکتے ہیں, رستے روکتے ہیں, تو پھر وہ کیوں انویسٹمنٹ کریں گے؟ تو آپ کے ہائی ویز کو روک دیتے ہیں, آپ کے ہائی ویز سے باہر نکل آتے ہیں. آپ کے 2-3 تحصیلیں تو بالکل نو گو ایریاز بن چکی ہیں, وہاں پہ لوگ جا نہیں سکتے ہیں, سرکاری اہلکار تو جانے کا نام نہیں لے سکتے. تو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اور قاضی صاحب, جس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں پاکستان کا وزیر داخلہ, پاکستان کا وفاقی وزیر داخلہ جس صوبے کے وزیر اعلیٰ کے بارے میں کہتا ہو کہ جی یہ تو بندوق برداروں کو بھتہ دیتا ہے, وہاں پر امن و امان کی کیا بات آپ پوچھتے ہیں؟ میں کیا بات کروں گا اور آپ کیا بات کریں؟ سر ابھی حال ہی میں یہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ ٹول پلازا پر ایک ویل پرسنالٹی قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے مولانا اسجد محمود صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. سوشل میڈیا پر کافی چلا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے سر, اس واقعے کی تھوڑا تفصیل؟ دیکھیں, اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ اس دن ہمارا یہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اس کی روڈ سے آدھا گھنٹہ پہلے گزرتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا گورنر صاحب اسی جگہ سے گزرتا ہے.
پھر اس کے آدھے گھنٹے بعد میں خود مولانا صاحب کے ساتھ موجود تھا گاڑی میں, ہم لوگ پشاور جا رہے تھے, تو ہم گزرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب کم از کم 3 وی آئی پیز جو ہیں ان کے قافلے یہاں سے گزرے ہیں. اب یہ کس طرح کا روڈ سیکیور ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ بھی گزر رہا ہے, گورنر بھی گزر رہا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہمارے آدھے گھنٹے کے بعد اسد محمود کا جو ہے وہ قافلہ وہ یہاں آتا ہے, تو 40 سے جو ہے وہ 35-40 مسلح لوگ وہ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں. روڈ کو مکمل طور پر انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, اور وہ گاڑیوں کو روکتے ہیں اور وہ اسد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. اسد نے کہا کہ جی آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے امیر صاحب کا حکم. تو وہ اسد نے کہا کہ جی آپ کے امیر کا حکم یہ ہوگا, مجھے میرے امیر نے یہ حکم دیا ہے کہ جی آپ نے اس طرح بالکل نہیں جانا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہوا یہ کہ ان کے امیر کی طرف سے جو ہے ان کو کال آ گئی, اس میں 10-15 منٹ لگ گئے. ان کے امیر کی طرف سے ان کو اطلاع آئی کہ یہ آپ ہمیں لگتا ہے ہم نے غلط آدمی پر ہاتھ ڈال دیا تھا, ہم کسی اور کے لیے کھڑے تھے اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غلط اس پر کر لیا, تو ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں تو آپ جائیں. لیکن بہرحال ایک واقعہ تو ہے, واقعہ ہے سر, خان ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب اسی وقت گزرے ہیں. جی وزیر اعلیٰ گزرا ہے, گورنر گزرا ہے, پھر ہم گزرے ہیں, مولانا صاحب کا قافلہ گزرا ہے, اور ہمارے 15-20 منٹ کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے وہ 35-40 مسلح لوگ جو ہے وہ انڈس ہائی وے پر آ جاتے ہیں. جی ہاں, کس قسم کا امن و امان ہوگا عام شہری کے لیے؟ تو یہ تو آپ بتائیں, آپ کے یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں یہاں پہ دن دہاڑے جو ہے وہ تاجروں کا وہ نہیں ہوا, قتل نہیں ہوا. بالکل ایسا. اب یہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کا ضلع ہے, یا یہ وزیر اعلیٰ ہے, یا اس کا وہ جو ہے وہ اختیار ہے, یا اختیار چلتا ہے اس کا. تو اگر اس طرح کے بے اختیار لیس جو ہے حکمران ہمارے ہوں گے, یہی سوٹ کرتے ہیں نا ہمارے اسٹیبلشمنٹ. ایسا ہی ہے بالکل. اگر کوئی اختیار استعمال کرنا جانتا ہو, یا وہ اختیار جو ہے وہ استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو, یا وہ کرنا چاہتا ہو, تو وہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند ہوگا, یا اس طرح اختیار لیس جو ہے یہ بے دستوپا جو ہے وہ ان کو پسند ہوگا. اس لیے تو یہ حال ہے. سر روزنامہ مشرق 25 اگست کی خبر ہے, پی ڈی ایم کے دور میں وزارت مواصلات میں اربوں روپے کے گھپلوں کا انکشاف ہوا. لکھا گیا کہ پاکستان پوسٹ آفس میں غیر قانونی بھرتیوں کے نتیجے میں قومی خزانے کو 1 ارب 21 کروڑ 27 لاکھ روپے کا نقصان ہوا. یہ وزارت تو آپ کی جماعت کے پاس تھی. اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں. ایک ہے وزارت مواصلات کے انڈر پوسٹل سروسز, جس میں بھرتیاں ہوں, میں اس پر آ جاتا. میں خود اس فیلڈ میں رہا ہوں. کسی پوسٹ کو لانے میں, ان کو بھرتی کے لیے مقرر کرنے میں, تو منسٹر کا پریشر ہو سکتا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ آپ کے پاس کتنی پوسٹ ویکنٹ ہے. بلکہ میرے حساب سے اگر کوئی منسٹر سب سے پہلے اس کا بنیادی کام ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جب پہلے دن جائے گا اپنے آفس میں, تو اس کے وہ سب سے پہلے یہ چیک کرے گا کہ جی میری اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, میرے آفس کا نظام جو ہے, جتنا بھی اسٹیبلشمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ کس انداز میں, کس میکینزم کے ساتھ کام کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ کتنی پوسٹیں ہیں جو ویکنٹ ہیں, اور کتنی پوسٹیں جس پر لوگ کام کر رہے ہیں. اگر ویکنٹ ہیں تو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر ہیں کیوں, اور اگر ضرورت ہے تو پھر خالی کیوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ جب بریفنگ لے لیتے ہیں کہ جی آپ کے یہاں افسران کتنے ہیں, آپ نے معلوم کر لیا فلاں افسر فلاں جگہ کام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, یہ پوسٹ سے ویکنٹ, تو آپ کہہ دیتے ہیں جی اگر یہ آپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کو مستعار کر دیا مستعار. ٹھیک ہے, اب لوگوں نے اپلائی کری. اب جو اس کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں, جو ہمارا ایس او پی ہے, اسٹینڈرڈ جو ہمارا آپریٹنگ پروسیجر ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کمیٹی بنتی ہے, اور وہ ریکروٹمنٹ کرتی ہے, وہ کاغذات اس کے لیے ایک کرائٹیریا طے کر لیتی ہے. اب کرائٹیریا میں کیا چیزیں ہیں, کرائٹیریا میں کیا ہے کہ آپ نے اشتہار دینا ہے, اس کو مشتہر کرتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے درخواستیں وصول کرنی ہے, پھر آپ نے جو اس کا کرائٹیریا رکھا ہوا ہے اس پر اس کو چیک کرنا ہے کہ جی آیا یہ جو درخواستیں ہیں اس کرائٹیریا پہ پورا اترتی ہیں یا نہیں اترتی. پھر اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ لینا ہے, پھر ٹیسٹ میں کامیاب لوگوں کو آپ نے انٹرویو کے لیے کال کرنا ہے, اور پھر آخری اس کا جو ہے کہ جب آپ سلیکشن کر لیں انٹرویو میں, تو پھر آپ نے ان کی میڈیکل فٹنس چیک کرنی ہے کہ وہ میڈیکلی فٹ ہیں یا نہیں فٹ نہیں ہے. یہ ایک ایس او پی ہے جو
آپ کو ہر جگہ پہ پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب منسٹر آیا، اس نے چیک کیا، اس نے پوسٹوں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ خالی ہیں، تو آپ اس کو مستعار کیوں نہیں کرتے؟ کر دیا مستعار۔ اب اس کے بعد تو منسٹر کا کام یہ نہیں ہے نا کہ منسٹر اس کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، اس میں تو سرکاری افسران شامل ہوتے ہیں۔ اس نے جو بندوں کو لانا تھا بس وہ آ گئے سرکاری افسران شامل ہیں، سرکاری افسران نے اشتہار دیے، سرکاری افسران نے اس کے لیے کمیٹی بنائی، پھر کمیٹی کے بعد لوگوں نے کاغذات جمع کیے، پھر کاغذات کی اسکروٹنی ہوئی، پھر اسکروٹنی کے بعد ٹیسٹ ہوئے، پھر ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوئے، پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہوئی، پھر سلیکشن کے بعد میڈیکل ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں اسے منسٹر کا رول کدھر آ گیا؟ سارا بیوروکریسی کا رول ہے۔ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ تو اگر پہلے تو ایسی کوئی بے قاعدگی ہماری نظر میں اگر ہے تو پھر نکالیں نا آپ، جی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کسی سیاسی بنیاد پر کسی بندے کو نکالیں گے ایک پورے پروسیجر سے ہو کر گزرنے کے بعد، تو پھر آپ قانونی جرم کر رہے ہیں، پھر عدالت آپ کا راستہ روکے گی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کہیں پر پروسیجر میں غلطی ہوئی ہے تو پہلے آپ لائیں، اور جن ریکروٹمنٹ کمیٹی نے جو یہ سلیکشن کی ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ کس نے روکا آپ؟ دوسری بات، فنڈز کے حوالے کہ جی وزارت مواصلات جو ہے وہ چونکہ ہمارے پاس تھی تو پھر وہاں پر یہ ہوئی ہے، تو خدا کے بندو اخبارات میں اشتہارات، اخبارات میں خبریں کیوں دیتے ہو؟ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو سامنے لے کے آؤ۔ پھر آپ ابھی تک یہ تقریباً 1.5 سال اس حکومت کو ہو گیا ہے، 1.5 سال، تو 1.5 سال میں کون سی چیز ہے جو آپ ایک ثابت ہی ہو، آپ نے ثابت کی ہو، آپ کیس سامنے لائے ہوں کہ یہ تو آپ کے پاس وزارت مواصلات تھی تو آپ نے یہ کیا تو ہم آپ کے خلاف کیس لا رہے ہیں، تو لائے نا، کس نے روکا آپ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، سامنے لائیں تو بات بنے گی نا۔ یہ الزامات ہم پر زمانوں سے لگتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آج تک الحمدللہ کسی کو یہ جرت نہیں ہو سکی کہ وہ ایک اس کو ریکارڈ پر لا سکے یا شو کر سکے لوگوں کے سامنے۔ اگر آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو آپ لیں، یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے کام نہیں چلے گا، سیدھی بات ہے، آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو سامنے لے کے سوشل میڈیا پر مشہور ہے کہ 2013 کے الیکشن میں علی امین کو فرنٹ لائن پر جمعیت ہلائی تھی، اور وہ بھی قیوم نواز حسام کی مخالفت میں، کیا یہ سچ ہے؟ الحمدللہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہے یہ بھی الزام ہے، یعنی لطف الرحمان جہاں پہ خود الیکشن لڑ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ہمارے حساب سے لطف الرحمان صاحب یہ الیکشن جیت چکے تھے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ڈی آر او نے باقاعدہ مولانا صاحب کو کال کر کے مبارکباد دی تھی کہ جی NA-24 جو ہے، یہ 44 ابھی یہ والا جو ہے کہ جی یہ بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ہے، اور آپ کا جو ہے لطف الرحمان صاحب کا سٹی بھی کلیئر ہو گیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت شاید کوئی 250 کے لیڈ سے وہ جیتے تھے۔ صبح جب ہم اٹھے تو نتائج تبدیل تھے، اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ پہلے نمبر پر لطف الرحمان صاحب تھے، دوسرے نمبر پر قیوم حسام تھے، اور تیسرے نمبر پر علی امین تھا۔ دوسرے نمبر والا چینج نہیں ہوا، تیسرے نمبر والا پہلے نمبر پر چلا گیا اور پہلے والا تیسرے نمبر پر آ گیا، دوسرے والا اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ یہ انہونیاں ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں، اور جب ہم نے پوچھا کہ جی یہ کیوں اس طرح ہوا تو ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ جی یہ سیٹ ہمارے حساب سے ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو دی ہوئی تھی، تو اس لیے ہم نے پھر اس ہمیں دوبارہ لے کے آئے، تو یہ سیٹ جمعیت سے چھینی گئی، اور ہم نے یہ سیٹ جیتی ہوئی تھی 2013 میں بھی، لیکن صرف چونکہ وہاں 2013 میں ان کو اقتدار دینا جو ہے وہ مقصود تھا، تو اس لیے انہوں نے پہلے سے طے کی ہوئی تھی کہ جی یہ سیٹ فلاں کو دینی ہے، یہ فلاں کو دینی ہے۔ تو میری معلومات کے مطابق باقاعدہ جو ہے وہ اس وقت دیا روز جو ہے وہ جج صاحبان تھے، تو اتنا زیادہ ان پہ زور نہیں چلتا تھا جتنا آج کل یہ جو ACs DCs پہ چلتا ہے، تو ان سے صرف خفگی کا اظہار کیا گیا کہ جی یہ سیٹ تو ہم نے پی ٹی آئی کو دی ہوئی تھی، آپ نے کیسے اس کو وہ کر دیا۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے، اگر آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، ہمارے جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے ڈی آر او صاحب کے اس کال کے بعد ہم نے ریلی بھی نکالی تھی مبارکباد کی، اور صبح جب ہم اٹھے تو انہوں نے کہا جی یہ تو ریزلٹ ہو گیا ہے، تیسرے نمبر والا پہلے پہ چلا گیا، پہلے والا تیسرے پہ آ گیا، دوسرے والا نواز حسام صاحب جو ہے وہ اسی جگہ موجود تھے، وہ ہلے بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے جو سوال آپ نے کیا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، 18 جولائی 2025 اسلام آباد سے ایک مشہور فیمس بندہ
فرق کھوکر صاحب جماعت میں آتے ہیں, شمولیت ہوتی ہے ان کی جماعت میں, کیا ان کے آنے سے واقعی جماعت کو فائدہ ہوا ہے یا آئندہ ہوگا, یا پھر ان کو کیوں لے کے آئے, کیا ان کو آگے ان کو سیٹ دینے کا پلان ہے؟ دیکھیں ویسے فاروق کھوکر صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ کافی عرصے سے آتے جاتے تھے. جی جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے کیوں ان کے دل میں آئے یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن وہ کافی عرصے سے آنا جانا بھی تھا. ہمارے پاس ساتھ مولانا صاحب کے پاس بھی آنا جانا تھا, مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کے پاس بھی آنا جانا تھا, ہمارے باقی دوستوں کے پاس پنڈی اسلام آباد کے ان کے ساتھ بھی ان کا آنا جانا تعلق تھا. انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا. اب جس جماعت کو میں اپنے لیے خیر کا ذریعہ سمجھتا ہوں, میرے سامنے اگر کوئی اس جماعت میں شمولیت کی بات کرے گا تو پھر میں تو لازمی بات ہے میں ان کو کہوں گا یہ آمن آئے ہیں, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم نے ان کو خوش آمدید کہا, اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ وہ ان کے جو تعلقات ہیں, ان کا جو پنڈی اسلام آباد میں ایک اثر رسوخ ہے, وہ جماعت کے حق میں استعمال ہوگا, اور انشاءاللہ جماعت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا. باقی جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو الیکشن تو جماعت اسی وقت فیصلے کرتی ہے, نہ مجھے اپنے بارے میں معلوم ہے نہ مجھے کسی اور کے بارے میں معلوم ہے. جب جس وقت جماعت فیصلہ کرے گی ہمارے لیے تو وہی فیصلہ ہوگا. اگر وہ کہیں گے کہ جماعت کہے گی کہ الیکشن لڑنا ہے تو الیکشن ہم سب لڑیں گے, نہیں کہے گی تو پھر ہم خدمت کریں گے. اب بڑوں کے فیصلے بڑے سر ایک اور چیز بہت زبردست ہے, جماعتیں اکثر اپنے مخلص کارکنان کو نظر انداز کرتی, ایسا کیوں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے. میں تو صرف جمعیت علماء اسلام کی حد تک بات کر سکتا ہوں. ٹھیک, دیکھیں جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعت, وہ ضرور ان پہلوؤں کو سوچتی ہے کہ جس سے جماعت کا فائدہ ہوتا, جماعت کو کی ترقی کا ایک راستہ اس سے کھلے گا. اس کے لیے سوچنا یہ جماعت کا استحقاق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اگر ہم اس کو اس پہ محمول کریں کہ جی نظریاتی کارکن کا راستہ روکا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ابھی اس وقت 2 مہینہ پہلے آپ نے کے پی میں سینٹ کے الیکشنز دیکھے, ہمارے پاس ٹوٹل 18 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں. 18 19 پر ایک سینیٹر منتخب ہو سکتا ہے جنرل, 19 پر, اور ہماری کتنی تعداد ہے 18. تو بڑی مشکل سے یعنی آپ 18 پر ایک سینیٹر کو منتخب کر سکتے ہیں جو شک و شبے سے نکلا ہوا. جنرل کے علاوہ ٹیکنوکریٹ پر اگر آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں تو ٹیکنوکریٹ پر آپ کو 49 ووٹس چاہیے. اب ہمارے پاس 18 ووٹ ہیں. لازمی بات ہے جب ہم اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کریں گے تو اپوزیشن کو کے ووٹ ہمیں چاہیے ہوں گے. اب اپوزیشن کے پاس 53 ووٹ ہے, لیکن آپ کو پیپلز پارٹی سے بھی بات کرنی ہے, آپ کو مسلم لیگ سے بھی بات کرنی ہے, آپ کو ENP سے بھی بات کرنی ہے, آپ کو پرویز خٹک صاحب سے بھی بات کرنی ہے. آپ کی بات بنتی ہے, آپ کی بات نہیں بنتی, کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن 18 جو آپ کے ہیں وہ تو کنفرم ہے, باقی آپ کی جو کنفرم نہیں ہے. تو ہم نے جو 18 پہ ایک کنفرم سیٹ جنرل کی نکلتی تھی وہ ہم نے اپنے نظریاتی کارکن مولانا عطاءالحق درویش صاحب کو دی, جو ہماری صوبائی سیکرٹری جنرل تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو نظریاتی کارکن جو ہے وہ جو کنفرم سیٹ تھی اس پہ نظریاتی کارکن آ گیا. جو ٹیکنوکریٹس کی سیٹ تھی جس پہ ہمیں یہ تھا کہ جی پتہ نہیں پیپلز پارٹی والے ہمیں ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, مسلم لیگ والے ہمیں ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, ENP والے ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, پرویز خٹک صاحب والے ہمارے جو دوست ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں نہیں دیتے, جو رسک کی سیٹ تھی اس پہ ہم نے دلاور خان صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دی. ٹھیک ہے, الحمدللہ وہ اتفاق ایسا بنا کہ جی ہم نے جنرل کی سیٹ بھی نکال لی اور ہم نے ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی نکال لی, دونوں سیٹیں نکالی. لیکن اب جو آپ کا سوال ہے میں اس میں سوال کے تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کنفرم سیٹ تھی ہم نے اس میں اپنے نظریاتی کارکن کو آگے رکھا ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دلاور خان صاحب جو ہیں وہ جمعیت میں جب آ گئے, جمعیت میں رکنیت جو ہے وہ انہوں نے فارم فل کر لیا, تو میں یہ پیمانہ کم از کم اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ نظریاتی کارکن سمجھوں اور ان کو کم نظریاتی کارکن سمجھوں. وہ شاید مجھ سے زیادہ نظریاتی کارکن ہو, کیونکہ ایک شخص جب جماعت میں آتا ہے بس میرے لیے وہی کافی ہے کہ جماعت میں آ گیا ہے.
اب یہ میں اس میں فرق کروں، ڈفرینشیٹ کروں، فلاں جو ہے وہ نظریاتی کارکن ہے، فلاں نظریاتی کارکن نہیں ہے، وہ تو سرمایہ دار ہے، تو کیا سرمایہ دار جو ہے وہ نظریاتی کارکن نہیں ہو سکتا؟ سرمایہ اللہ نے اس کو دیا، کسی اور نظریات سے الگ چیز ہے. ہم نے ان دو چیزوں کو ایک دوسرے کا مقابل کیوں بنا دیا؟ ایسے ہم نے ایک دوسرے کو ان دو چیزوں کو متضاد کیوں بنا دیا کہ جی اگر کسی کے پاس سرمایہ ہے تو پھر وہ نظریاتی نہیں ہو سکتا، اور اگر کسی کو کوئی نظریاتی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ غریب ہی رہے گا. جی ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا گیا کہ ایک طرف ہمارے صوبے کے جنرل سیکرٹری ہے، اور ایک طرف جو ہے ہمارا دوست ہے جو جمعیت میں ابھی شاید کچھ سال ہوئے ہیں جو شامل ہوا ہے، تو ہم نے جو کنفرم سیٹ تھی وہ اپنے اس زبائی عہدیدار کو دی، اور دوسری سیٹ جو ہے وہ ہم نے دلاور خان صاحب کو دی، اس سرمایہ دار کو دی، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید جمعیت میں آنے کے بعد میں کم از کم یہ تول نہیں سکتا کہ مجھ سے نظریاتی طور پر کون زیادہ ہے اور کون کم ہے. لیکن بہرحال آپ کے سوال کے جواب میں مجھے یہ اس کی وہ دینی پڑی، نظر انداز نہیں کرتے. نظر انداز نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اگر کوئی جماعت سیاسی جماعت کرتی ہے اپنا نقصان کرتی ہے. ٹھیک ہے. مخلص کارکن آپ کسے کہتے ہیں اپنی نظر؟ دیکھیں ابھی آپ کی اس سے پہلے کے سوال، میں سیاست میں ہوں اپنے نظریات کے لیے، ٹھیک ہے. میں جمعیت علماء اسلام میں ہوں نظریات کے لیے. اگر میرا نظریہ قائم ہے اور جماعت میرے نظریے کی محافظ ہے، جو جس لیے میں نے سیاست کرنی ہے وہ اس کا تحفظ میری جماعت کر رہی ہے، اس کے بعد یہ جماعت کا پروگریٹو ہے کہ وہ مجھ سے کیا خدمت لیتی ہے، کیا خدمت نہیں لیتی. آج مجھے ایک خدمت کے لیے منتخب کیا گیا، اگر میں اس خدمت کا اہل ہوں تو میں کروں گا. مجھے جماعت نے حکم دے دیا میں کروں گا. جماعت کہتی ہے نہیں، آپ صرف ایک جو ہے جماعت نظریاتی طور پر جماعت کے ساتھ وابستہ رہو. یہ وہ نظریاتی کارکن ہوتا ہے جو صرف نظریے کی بنیاد پر جماعت سے وابستہ ہوتا ہے. اس کے اپنے کوئی خواہشات نہیں ہوتی کہ مجھے اس کے بدلے میں، پھر ان نظریات کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا یا ان نظریات کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا. حضرت شیخ الہند کا کاز کیا تھا؟ تفصیل سے بتائیے گا. حضرت شیخ الہند کا جو کاز تھا، کیا آج بھی ہم اسی کاز کو لے کے چل رہے ہیں یا وہ کاز مٹ چکا؟ دیکھیں اس کو ذرا تھوڑا سا ہمیں پس منظر میں جانا پڑے. ٹھیک ہے. برصغیر پاک و ہند میں انگریز کے خلاف جو تحریک چل رہی، جتنی بھی تحریکیں چلی، ٹھیک ہے. ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں چلی، ریشمی رومال کی تحریک چلی، یہ ساری تحریکات جو ہیں جس کا اصل جو وہ تھا، وہ بنیاد یہ تھی کہ جی ہم نے انگریز کو اس سرزمین سے باہر نکالنا ہے. جب انگریز نے مکمل اس سرزمین پر قبضہ جما لیا تو پھر اس وقت حضرت شیخ الہند نے جب وہ مالٹا سے واپس آئے، جی ہاں. تو انہوں نے یہ سوچا کہ جس طریقے کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کر رہے تھے شاید وہ طریقہ اب مؤثر نہ ہو، ہمیں اس تبدیل کرنا پڑے گا، ہمیں ٹریک تبدیل کرنا پڑے گا. الٹرنیٹ مقصد وہی ہوگا کہ ہم نے ہندوستان سے انگریز کو نکالنا ہے، لیکن اس کے لیے راستہ تبدیل کرنا، کیونکہ اس راستے پر کامیابی نہیں ہو رہی تو اب لازمی بات ہے جب اس کا آپ کو کوئی آلٹرنیٹو راستہ جو ہے کئی لوگوں کا منزل ہے. مقصد وہی ہوگا. تو انہوں نے سیاسی جدوجہد کی بنیاد رکھی. جمعیت علماء اسلام اس وقت جمعیت علماء ہند جو تھی، اب اس کا تسلسل ہے، اس کی بنیاد رکھی، اور مقصد وہی تھا کہ انگریز کو اس سرزمین سے نکالنا ہے، لوگوں کو اپنے اصل کی طرف لوٹانا ہے، یہاں پر لوگوں کی جو ذہن سازی ہے وہ کرنی ہے، دینی تعلیم جو ہے ان کی جو جس سے انگریز ان کو دوسری طرف لے کے جا رہا ہے اس کا سلسلہ بحال کرنا ہے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج بھی جمعیت علماء اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نے جس آزادی کے لیے اس وقت جدوجہد کی تھی، ہم نے اس آزادی کی جدوجہد کو اس وقت تک برقرار رکھنا ہے جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان جس مقصد کے ساتھ وجود میں آیا ہے، اس مقصد کے ساتھ اس وقت ہے کہ نہیں. یہاں اسلام محفوظ ہے، یہاں ہمارے دینی ادارے محفوظ ہیں، یہاں مدارس و مساجد محفوظ ہیں، یہاں لوگوں کا عقیدہ محفوظ ہے، یہاں ان کا نظریہ محفوظ ہے، یہاں ان کی داڑھی، ان کی پگڑی جو ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام آج بھی اسی اصول کے مطابق ان ساری یہ جو ہے وہ اس کے تحفظ کی جنگ لڑ رہی ہے، اور یہ جنگ لڑتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا، بہت زبردست آپ نے اس کا جواب دیا. مولانا صاحب کے اعصاب، مولانا صاحب کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب کے اعصاب تو آج بھی یقیناً مضبوط ہیں،
لیکن چہرے پر اکثر آج کل ان کی خاموشی دکھائی دیتی ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا حضرت بیمار ہیں، مایوس ہیں، یا اپنوں کے رویے ان کو تکلیف؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، مولانا صاحب انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں الحمدللہ، ماشاء اور ہمیں ان کو دیکھ کے تسلی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، وہ الیکشن کے دن جس دن سب اس حد تک دل گرفتہ ہوتے ہیں ان نتائج سے، وہ ہمیں جس طرح تسلی، اور وہ اس دن وہ جس طرح ہنسی مذاق کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں کہ جی ہم جس نتیجے سے ہمارا یہ حال ہے اور یہ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں. وہ بڑے مضبوط صاحب کے مالک ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے. جہاں تک خاموشی کی بات ہے، تو یہ خاموشی ہمارے دشمنوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کہ خاموشی کے پیچھے ہمیشہ ایک طوفان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. یہ طوفان جو ہے ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. طوفان آنے والا مطلب انشاءاللہ. ایک سوال میرا ان سوالوں سے ہٹ کر ایک سوال ہے. مولانا صاحب اکثر جب بھی کوئی نیا مشن کا آغاز کرتے ہیں، نیا کوئی کام کرتے ہیں، تو اکثر دیکھے گیا مولانا صاحب سب سے پہلے حاضری ان کی ہوتی ہے روزے رسول پر. یہ اکثر دیکھا گیا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ کوشش ہوتی ہے ان کی. میں نے اکثر دیکھا ہے ان کو جب بھی کوئی نئے مشن کے. میں نے بھی آپ کی طرح، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یا وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں یا ہمیں کوئی کسی حوالے سے پتہ ہو، لیکن جس طرح لوگ آبزرو کرتے ہیں، ہم بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایک نئے مشن پر، نئے تحریک پر جانے سے اور ایک نیا کام کرنے سے پہلے وہ جاتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جانے، اور مدینہ منورہ جانے، اور وہ مولانا صاحب جانے ماشاءاللہ. اچھا مولانا صاحب، آپ سوشل میڈیا فل پاکستان کوآرڈینیٹر ہیں، تو آپ اس کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام بھی دے رہے ہیں. آگے کی کیا منصوبے ہیں آپ کے؟ دیکھیں، یہ بڑا تدریجی عمل ہے. ابھی ہم نے ابتدا کی جمعیت علماء چونکہ کے حوالے سے یہ چیز نہیں تھی، تو ہم نے سب سے پہلے اس کا ایک ڈھانچہ بنایا، ٹھیک ہے، اس کو کھڑا کیا، پھر اس کو ہم نے اسٹیبلش کیا، پھر اب ہم اس کو یونٹوں تک لے کر گئے. ہم نے نظم مکمل کر لیا ہے. اب اس حوالے سے جو اور ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری ایکوپمنٹس کے حوالے سے بھی، ہمارے کام کرنے کے انداز اور اس کا جو ہے ٹریک کے حوالے سے بھی، اس پر ہماری جو ہے مشاورت بھی شروع ہے، ہمارا کام بھی شروع ہے. ہم نے تمام نظم تقریباً مکمل کر لیے ہیں. جو ہے وہ فیلڈ میں آ گئے ہیں، کام کر رہے ہیں لوگ. اور سب سے بڑی بات جو ہے، ہمارے جو رضاکار ہیں، ہمارے جو والنٹیئرز ہیں، وہ جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی توانائیاں خرچ کرتے ہیں، اپنے وسائل خرچ کرتے ہیں، اور وہ بڑے احسن طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، اور ہم ابھی آگے جا رہے ہیں اپنا پورا سیٹ اپ بنانے کے لیے. پہلے مرکز سے لے کر صوبوں تک، پھر صوبوں سے اضلاع کی طرف لائیں گے، تاکہ ہم یہ جو آج آپ اور ہم جس انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ جو ہے اس طرح کا ہمارے ہر ضلع میں موجود ہو، اور ہم اس سے جو ہے وہ جماعت لے آ گئے. آخری کوشچن کروں گا، ٹائم آپ کو بہت لے لیا، آپ کو بہت شکریہ. 16 اکتوبر کو ایک بہت بڑی کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین پہ ہونے جا رہی ہے. اللہ پاک اس کو کامیابی عطا کرے. تو اس کا منتظم نظام کو سنبھالنے کے لیے سیکورٹی وغیرہ سب کچھ اس کے ذمہ ہے. یہ کیا اس کی ترتیب ہے؟ ہماری ضلع کی جو جماعت ہے وہ اس کی نگران ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایونٹ تو صوبائی جماعت کا ہے، اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا، پھر مرکز نے اس کا اعلان کیا. لیکن کیونکہ ضلع کی جماعت یہ پورے ایونٹ کی نگران ہوا کرتی ہے، تو تمام سیکیورٹی کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے ہمارے ضلع کی جماعت جو ہے وہ اس کی نگران ہے. تمام ہمارے ضلع عاملہ جو ہے وہ اس کی نگران ہے. اور پھر بالخصوص اگر ہمارے گھر سے بات کریں تو مولانا لطف الرحمان صاحب امیر ہیں، عبید الرحمان جو ہے وہ سینئر نائب امیر ہیں، تو وہ خود براہ راست اس کی نگرانی کریں گے. اور انشاءاللہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جو ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کے فرزند ہیں، اور ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ جو ہیں وہ 16 اکتوبر کو اپنے فرزند کی جو ہے وہ یاد میں وہ نکلیں گے، اور انشاءاللہ یہ ایک یادگار شو ہوگا. انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا. ڈیرہ اسماعیل خان کے عوام کے لیے پیغام آخر. ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگ جو ہیں، یہ ایک ہمیشہ ہم کہتے ہیں ڈیرہ جو ہے وہ کھلا دسہرہ. تو ہمارے ذہن میں، ہمارے یادداشت میں یہ ہمیشہ بڑے یعنی سیاسی حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے رویوں کا یہ شہر رہا ہے. ہمارے ذاتی حوالے سے بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بڑے اچھے رویوں والا شہر رہا ہے. اس جو رخ ہے جماعت اس ڈیرہ اسماعیل خان کا، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کو برقرار رکھنا ہے. ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، تعلقات میں، ہمارے سیاسی حوالے سے یہ جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہونے چاہیے ہمارے اخلاقی رویوں پر، ہمارے سماجی رویوں پر. تو یہ ایک خواہش بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں کے لیے.
جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور ہم سب کو جمعیت علماء اسلام پر استقامت نصیب. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت شکریہ. میں تہہ دل سے آپ کا مشکور. آپ کا بہت ماشاءاللہ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا ہمارا سیگمنٹ ہوا ہے, ایک بہت اچھا سیشن رہا ہے آج ان کی زندگی کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی. ماشاءاللہ ٹائم دیا انہوں نے, ہم ان کا اگین شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور مہمان کو لے کے آئیں گے. انتظار کریں اگلی ویڈیو کا. انشاءاللہ پوڈ کاسٹ جلدی آپ کے احمد ابراہیم پوڈ کاسٹ پر اپلوڈ ہوگا. جزاک اللہ.